क्लस्टर्ड सिस्टम के अंदर मल्टीपल कंप्लीट इंडिविजुअल जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द लैन नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल कंप्यूटर मशीन्स होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। तो हमारे पास जो नेटवर्क सिस्टम जो बनता है वो क्या कहलाता है, वो क्लस्टर्ड सिस्टम कहलाता है। इस क्लस्टर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वो सारे के सारे मिल के कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, कोई टास्क जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाता है, जल्दी से प्रोसेसिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग पावर आप लोग इंक्रीज कर लेते हो किसकी मदद से, क्लस्टर्ड सिस्टम की मदद से। क्लस्टर्ड सिस्टम का जो डिफरेंस है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से, डिफरेंस ये है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टी प्रोसेसर लगे हुए हैं, जबकि क्लस्टर्ड सिस्टम के अंदर ये होता है कि पूरी की पूरी कंप्यूटर मशीन्स हैं जो कि मिल के काम कर रही हैं। अब यहाँ पे वो जो कंप्यूटर मशीन्स हैं वो लाजमी नहीं है कि वो मल्टी प्रोसेसर बेस्ड हो सकता है वो सिंगल प्रोसेसर बेस्ड भी हो सकती हैं, लेकिन मेन थीम इसके अंदर ये है कि मेन पॉइंट ये है इसके अंदर कि वो उसके अंदर ये होता है कि मेन थीम उसके अंदर ये है कि वो मिलकर काम कर रहे होते हैं नेटवर्क के अंदर। और दूसरा पर्पस क्या है क्लस्टरिंग सिस्टम का, ताकि हाई अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस हो, कि जो सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर्स को वो हर टाइम अवेलेबल हो। ठीक है, 24/7 समझ लें कि मतलब हमारा जो सर्विस है हम हर वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा फायदा इसमें यह है, वही फायदा इसके अंदर के जो भी हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर पढ़ा था, फायदा इसके अंदर ये है कि अगर कोई एक सिस्टम फेल हो जाता है ना तो बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। रिलायबिलिटी भी इसके अंदर ज़्यादा है अब, ठीक हो गया, प्रोसेसिंग पावर भी इसके अंदर बढ़ गई है, रिलायबिलिटी बढ़ गई है, थ्रूपुट इंक्रीज हो गई है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास इसके एडवांटेजेस के अंदर आ जाती है। क्लस्टर सॉफ्टवेयर जो है वो हर एक कंप्यूटर मशीन के ऊपर इंस्टॉल होगा और वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। क्लस्टर के अंदर जितने कंप्यूटर्स शामिल होंगे, हर एक कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, उसको हम नोड कहते हैं। ईच नोड ईच नोड कैन मॉनिटर वन और मोर अदर नोड्स इन अ नेटवर्क। तो हमारे पास जितनी भी नोड्स होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा दूसरी नोड्स जो उसके साथ काम कर रही होती है उनको वो मॉनिटर कर रहा होता है। मॉनिटर क्यों करता है, ताकि अगर उनमें से कोई एक फेल हो जाती है ना तो फिर वो अपनी जगह उसको रिप्लेस कर ले। देन हमारे पास इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं क्लस्टरिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया, उमेर ने। जी उमेर। सर जी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, आज लीव मिल जाती तो। चलें ठीक है, सही है, आप रेस्ट करें। ओके सर, शुक्रिया। ठीक है, क्लस्टरिंग सिस्टम के अंदर दो टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर दो टाइप्स थी, एक एसिमेट्रिक है और एक सिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग मशीन वही वैसा ही इसके अंदर मतलब ना काम है एक तरह से, कि ये भी मतलब मास्टर स्लेव वाले कंसेप्ट में काम कर रही होती है। इसमें एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो कि हॉट स्टैंड बाई मोड पे काम कर रहा होगा। हॉट स्टैंड बाई मोड ऐसा मोड होता है कि वो सिर्फ मॉनिटर कर रहा है, वो बेसिकली और काम नहीं कर रहा। उसका काम ये है कि वो बाकी जितने नोड्स हैं, नोड्स मतलब जो बाकी कंप्यूटर मशीन्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उनको देख रहा है कि भी वो सही चल रहे हैं या सही नहीं चल रहे। अगर उनमें से कोई कंप्यूटर कोई नोड फेल हो जाएगा तो ये जो हॉट स्टैंड बाई मोड पे हमने एक कंप्यूटर को लगा रखा है वो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इफ दैट सर्वर फेल्स द हॉट स्टैंड बाई होस्ट बिकम्स द एक्टिव सर्वर। तो वही बात अभी शायद किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि सर्वर अगर फेल हो जाता है, शाम ने शायद यहाँ किया था, तो इसी तरीके से वो जो किसी और को एक्टिव सर्वर बना दिया जाएगा अगर सर्वर खुद से फेल हो जाता है। तो मतलब ये कि सर्वर एक उसमें बना ही रहेगा। जबकि जो सिमेट्रिक मोड होता है उसमें कोई ये कंसेप्ट नहीं है असला। उसमें दो या दो से ज़्यादा जितने भी नोड्स होंगे, जितने भी होस्ट होंगे, वो सारे के सारे एप्लीकेशंस को रन कर रहे होंगे और वो एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, दूसरे की वो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। तो जो सिमेट्रिक मोड है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके अंदर कोई मतलब हॉट स्टैंड बाई मोड वाला काम नहीं होता, सारे के सारे मिल के काम करते हैं और सारे के सारे एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। देन हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो बात अभी मैं कर रहा था वैन की बात कर रहा था, जो क्लस्टर्ड सिस्टम है वो वैन के ऊपर भी हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास पैरेलल क्लस्टर सिस्टम होते हैं। पैरेलल, अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई है पैरेलल क्लस्टर सिस्टम की। अभी मैंने आपको क्लस्टर सिस्टम बताया है, एक क्लस्टर क्या है, वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर मशीन्स को मिलकर क्या बनाता है, क्लस्टर बनता है।
ایک کلسٹر کس کے ساتھ مل کے بنتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر مشینز جو ہیں وہ مل کے کیا بناتی ہیں؟ ایک کلسٹر بنا دیتی ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں پیرلل کلسٹر. پیرلل کلسٹر مطلب ایک سے زیادہ کلسٹر جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اگر وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں دین وی کین سے دیٹ دس از بیسیکلی پیرلل کلسٹر. تو یہ جو پیرلل کلسٹر ہوتے ہیں یہ وائڈ ایریا نیٹورک کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں. وائڈ ایریا نیٹورک مطلب وین ورلڈ وائڈ ویب کے اندر. تو پیرلل کلسٹر کے درمیان پاسبل ہے کہ جو میموری ایریا ہے، جو ریم ہے یا جو میموری ایریا ہے وہ شیئرڈ بھی ہو سکتا ہے یا ڈسٹریبیوٹڈ بھی ہو سکتا ہے. تو اگزامپل کے طور پہ ہمارے پاس اوریکل جو ہے وہ پیرلل سرور کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے اپنی ڈیٹا بیس تک. کہ جو ملٹیپل کلسٹرز ہیں نا، ڈیٹا بیس ایک پڑی ہے اس کی اپنا اوریکل کی، فرض کر لیں کسی ایک جگہ اوریکل والوں نے اپنی ڈیٹا بیس کو ہوسٹ کر رکھا ہے اور ملٹیپل کلسٹرز ہیں، ملٹیپل کلسٹرز ہیں، انہوں نے اس ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے اور وہ کلسٹر آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف دا اوریکل پیرلل سرور کا جو سافٹ ویئر ہے ان سب کو اس کے اوپر اپنے پاس انسٹال کرنا پڑے گا. وہ کلسٹر آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے اور دین وہ اس کو ڈیٹا کو کیا ہے کہ وہ ڈیٹا بیس میں سے ان کو اس کی فل ایکسیس اس کی مل جائے گی کیونکہ وہ شیئر ڈیٹا ہوتا ہے. ڈیٹا بیس آپ کو میں بھی بتائی وہ شیئر ڈیٹا ہے، ایک ہے نا، ایک ڈیٹا بیس ہے اور ملٹیپل کلسٹر اس کو ایکسیس کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں کوئی لاکنگ میکنزم لگانا پڑے گا. لاکنگ میکنزم کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب کوئی ایک ٹائم پہ کسی ڈیٹا کو کوئی چینج کر رہا ہے. اب ایسے نہ ہو کہ بھی سیم ڈیٹا میں دو بندے سیم ٹائم پہ چینجز کر رہے ہوں. اگر دو بندے سیم ڈیٹا کے اندر ایک ٹائم پہ چینجز کریں گے تو ڈیٹا وہ انکانسسٹنٹ ہو جائے گا. انکانسسٹنٹ مطلب کہ ایک ٹائم سیم ٹائم پہ ایک بندے نے کوئی ڈیٹا چینج کیا ہے اور اگلے لمحے ہی اسی ڈیٹا کے اندر سیم ٹائم پہ دوسرا بندہ بھی چینجز کر رہا ہے تو وہ چینجز آپس میں کیا ہے کہ وہ مکس اپ ہو جائیں گی، ڈیٹا انکانسسٹنٹ ہو جائے گا. تو یہاں پہ ڈسٹریبیوٹڈ لاک مینیجر لگایا جاتا ہے. ڈسٹریبیوٹڈ لاک مینیجر یہ کرتا ہے کہ جب کوئی چینجز ایڈڈ یا موڈیفیکیشن کی جا رہی ہوتی ہے ڈیٹا کے اندر تو ایک ٹائم پہ ایک ہی یوزر چینجز پرفارم کرتا ہے. جس وقت تک چینجز وہ پرفارم نہیں کرتا وہ لاک انیبل رہتا ہے. جس وقت چینجز کمپلیٹ ہو جائیں گی تو لاک کو وہ ڈسیبل کر دے گا، ان لاک کر دے گا. تو اس سے ہمارا ڈیٹا انکانسسٹنٹ ہونے سے ہمارا ڈیٹا بچ جاتا ہے. تو ڈسٹریبیوٹڈ اگر آپ لوگوں نے پیرلل کلسٹر سسٹم یوز کر رہے ہیں پیرلل دین یو ہیو ٹو یوز بیسیکلی ڈسٹریبیوٹڈ لاک مینیجر آپ لوگوں کو یوز کرنا پڑے گا. تو کلسٹر ٹیکنالوجی اس کے اندر بھی ایولیوشن آ رہی ہے، چینجنگ ہو رہی ہے اس کے اندر، ریپڈلی چینجز اس کے اندر آ رہی ہیں. سین کیا ہے؟ اسٹوریج ایریا نیٹورک ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ایریا ہے اسٹوریج ایریا نیٹورک، کامن چیز ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وہ نیٹورک ہے جس کے اندر ہم لوگ اسٹوریج کو کیا ہے کہ شیئر کر رہے ہیں کلسٹر سسٹم کے درمیان. یہ ہم نے اسٹوریج ایریا نیٹورک بنا دیا، ایک سنگل اسٹوریج سمجھ لیں ہم نے رکھ دی ہے. تو اس اسٹوریج کے ساتھ سارے کے سارے کلسٹر کیا ہیں کہ وہ کنیکٹڈ ہیں. اب نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک آ گیا آپریٹنگ سسٹم کا اسٹرکچر. اب ہم جہاں تک اب ہم نے کہاں تک پڑھا ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے سنگل پروسیسر سسٹم ہم لوگوں نے پڑھا، دین ہم لوگوں نے ملٹی پروسیسر سسٹم پڑھا، اس کی ٹائپس دیکھی، سیمیٹرک اسیمیٹرک. دین ہم لوگوں نے کلسٹر سسٹم پڑھے، پیرلل کلسٹر سسٹم کیا ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹڈ لاک مینیجر کیا چیز ہے، پھر اس کے اندر ورائٹیز ہم لوگوں نے دیکھی. ٹھیک ہے، اسٹوریج ایریا نیٹورک کے بارے آپ لوگوں کو بتایا، ڈسٹریبیوٹڈ لاک مینیجر کے بارے آپ لوگوں کو بتایا. اب ہم آ رہے ہیں نیو ٹاپک ہمارا آپریٹنگ سسٹم structure. Until now we have discussed basically basic information about a computer system organization and architecture. اب تک ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے. تو اب ہم اس قابل ہیں کہ اب ہم لوگ آپریٹنگ سسٹم کے اسٹرکچر کی طرف اب ہم آ جاتے ہیں. کس کے اسٹرکچر کی طرف؟ آپریٹنگ سسٹم کے اسٹرکچر کی طرف. اب جیسے کہ کنسیپٹ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ سنگل پروسیسر ایک ٹائم پہ ایک پروگرام کو چلا رہا تھا، ملٹی پروسیسر آ گئے تھے وہ ایک ٹائم پہ ایک سے زیادہ پروسیسز کو یا ایک سے زیادہ پروگرامز کو ایگزیکیوٹ کروا رہے تھے. تو ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کے اندر بھی اسی طریقے سے ورائٹیز ہوتی ہیں. بعض آپریٹنگ سسٹم ہیں پرانے والے، وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی پروسیس کو ایگزیکیوٹ کروانے کی پروسیسر کے پاس مطلب بھیجنے کی کیپیبلٹی رکھتے تھے. ٹھیک ہے، ایک پروسیس کو مطلب پروسیسر کے پاس بھیج دیا، وہی چلتا رہے گا اور بس کام ان کا بنا رہے گا. پھر جیسے جیسے ایولیوشن آئی، ایڈوانسمنٹس آئی، تو ہمارے پاس ایسے آپریٹنگ سسٹم آ گئے کہ جو اس کیپیبل ہیں، ان کے اندر اسکیجولنگ کے فیچرز تھے وہ اس کیپیبل ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ پروسیسز کو مینج کر سکتے ہیں. مطلب ایک سے زیادہ پروسیسز کو وہ سی پی یو کے پاس بھیج سکتے ہیں.
وہ ایک سے زیادہ CPU کے ایک سے زیادہ پروسیسز کے ساتھ ریم کو شیئر کر سکتے ہیں. دیکھیں نا ریم تو ایک ہے. جس وقت پروسیسز نے ریم میں جانا ہے تو یہ اب ذمہ داری کس کی؟ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی کتنے پروسیسز کتنے پروگرامز جو ہیں وہ اب آپ کی ریم کا پارٹ بن سکتے ہیں. ریم کا سائز لمیٹڈ ہے بھی ایک ریم بھی لمیٹڈ ہے. تو اس کو اب آپریٹنگ سسٹم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب کتنے زیادہ پروسیسز کو ہم نے ریم کے اندر لے کے جانا ہے. پھر ریم سے کتنے پروسیسز جو ہیں وہ کس انداز میں CPU کے پاس جائیں گے, کتنا ٹائم وہ CPU کے پاس رہیں گے, یہ سارا کا سارا کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ یہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ ملٹی پروگرامنگ کی ٹرم آ جاتی ہے. ملٹی پروگرامنگ کنسیپٹ ہے. ملٹی پروگرامنگ کی مدد سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہمارا CPU کی یوٹیلائزیشن بڑھ جاتی ہے. ملٹی پروگرامنگ میں یہ کنسیپٹ ملٹی پروگرامنگ کا کنسیپٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کا اگر آپریٹنگ سسٹم اس قابل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ پروسیسز کو اگر وہ میموری کے اندر ایک ٹائم پہ سٹور کر سکتا ہے, تو دین یو کین سے دیٹ یور آپریٹنگ سسٹم از کیپیبل آف دا ملٹی پروگرامنگ. تو اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایک سے زیادہ پروسیسز رہ سکتے ہیں, ریم کے اندر ریزائڈ کر سکتے ہیں, تو آپ کا کمپیوٹر مشین ملٹی پروگرامنگ کی کیپیبل ہے. ایک سب بچے آپ لوگ ایک سیکنڈ ویٹ کیجئے گا. جی اچھا, اب یہاں پہ ملٹی پروگرامنگ کیا کنسیپٹ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ملٹیپل پروسیسز اگر آپ کی میموری کے اندر ریزائڈ کر پا رہے ہیں تو یہ کنسیپٹ کیا ہے؟ ملٹی پروگرامنگ کا کنسیپٹ ہے. The operating system keeps several jobs in a memory. اب یہ جاب کیا؟ یہ وہ ٹاسک ہیں, یہ پروسیسز ہیں, یہ کیا ہیں کہ میموری کے اندر ملٹیپل جابز آپ کی میموری کے اندر سملٹینیسلی ایک ٹائم پہ پروسیسر ان کو آپریٹنگ سسٹم ان ملٹیپل جابز کو سیم ٹائم پہ میموری کے اندر سٹور کروا رہا ہے. تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ یہ ملٹی پروگرامنگ کہلاتی ہے. یہ جابز کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ یہ جابز جاب پول میں سے آ رہی ہوتی ہیں. یہ سب سیٹ ہوتی ہیں کس کا؟ جاب پول کا سب سیٹ ہوتی ہیں. جاب پول کیا ہے؟ جاب پول آپ کا وہ تمام مطلب پروسیسز یا پروگرامز ہیں جنہوں نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. تو کیونکہ جاب پول تو بڑا ہو سکتا ہے, جاب پول کی جو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سائز ہے اس میں زیادہ ہمارے پاس وہ ہوں گی, کیا کہتے ہیں, جابز ہوں گی. ٹھیک ہے, تو وہ ساری کی ساری تو ریم کے اندر نہیں آ سکتی کیونکہ ریم کا سائز چھوٹا ہے. تو اس لیے سب سیٹ آف جاب جو ہوتی ہیں, سب سیٹ آف جاب کو ہم کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ریم کے اندر لے کے جاتے ہیں. The operating system picks and begins to execute one of the jobs in memory. اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ ون بائی ون ان جابز کو پک کرتا ہے ریم میں سے, ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھی اب کون سے والی جاب کو ہم نے اب اپنا لے کے جانا ہے پروسیسر کے پاس. ون بائی ون پک کرے گا اور اس کو وہ پروسیسر کے پاس لے جائے گا. پروسیسر اس کو ایگزیکیوٹ کروائے گا. ایگزیکیوٹ کرانے کے بعد اس کو وہ پروسیسر سے ہٹا دے گا. پھر اگلی جاب کی باری آ جائے گی, پھر اس اگلی, پھر اس اگلی, اسی طریقے سے یہ کیا ہے کہ چلتا رہے گا سارا کا سارا کام. اب فرض کر لیں کہ ایک جاب جو ہے یہاں پہ ریڈ کر میں کر رہا ہوں یہاں سے اس لائن سے دیکھیں. Eventually the job may have to wait for some task such as IO operation to complete in a non multi program system. The CPU would sit idle. اب یہاں کنسیپٹ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اب فرض کر لیں کہ آپ کے پاس نان ملٹی پروگرام سسٹم ہے, ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ نان ملٹی پروگرامڈ ہے, مطلب کہ وہ کیا ہے کہ اپنا ایک ٹائم پہ ایک ہی جاب کو وہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. نان ملٹی پروگرام سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے, یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے, کہ وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی جاب کو ایڈمٹ کر سکتا ہے. ایڈمٹ مطلب ریم کے اندر لا سکتا ہے اور پھر ایک ہی جاب کو ایگزیکیوٹ کرے گا. اب یہ جو لائن میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی تھی, اس میں کیا بتا رہے ہیں بیسیکلی؟ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اب فرض کر لیں ایک جاب آئی, ایک پروسیس آئے. جاب مینس پروسیس کی مطلب جاب کو یا پروسیس ایک ہی بات ہے. اب اگر ایک پروسیس آ گیا ہے, وہ سی پی یو کے پاس چلا گیا ہے, سی پی یو اس کو ایگزیکیوٹ کروانے لگ گیا ہے, اور فرض کر لیں کہ وہ پروسیس کہتا ہے کہ مجھے, پروسیسر کو کہتا ہے کہ رکو مجھے کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ کرنی ہے. اب ان پٹ آؤٹ پٹ ایک ایسا آپریشن ہے کہ جو سی پی یو کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان پٹ آؤٹ پٹ اس پروسیس نے خود کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, جس وقت وہ ان پٹ آؤٹ پٹ کرنے لگے گا نا, تو سی پی یو اس وقت فری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ نان ملٹی پروگرامڈ انوائرمنٹ ہے تو سی پی یو پھر بھی فری بیٹھا رہے گا. وہ کہے گا کہ اب میں نے
اور کام کوئی نہیں کرنا جب تک وہ جو پروسیس جس نے مطلب یہ ہے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کرنی ہے واپس نہیں آ جاتا، اس وقت تک میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا۔ تو دیکھیں اس کا کتنا نقصان، اس کا نقصان یہ ہے کہ جو باقی پروسیسز ہیں جو کہ جاب پول کے اندر پڑے ہیں ان کی باری بڑی لیٹ آئے گی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ اس کی ختم ہی نہ ہو، ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن وہ پرفارم کرتا رہے اور پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے کیو کے اندر پروسیسز کی، ان کی تو باری آ ہی نہیں پائے گی۔ تو اس لیے نان ملٹی پروگرام سسٹم کے اندر یہ مسائل آتے ہیں۔ اگر ملٹی پروگرام سسٹم ہوگا تو وہ جس وقت ویٹنگ میں ایک پروسیس چلا جائے گا، جس وقت ایک پروسیس ویٹنگ میں چلا جائے گا تو وہ اس کے ٹائم پہ جس وقت سی پی یو فری بیٹھا ہوگا، آئیڈل ہوگا، فری مطلب آئیڈل ہوگا، تو کسی اور پروسیس کو اپنے پاس فیچ کر کے لے آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر کنسیپٹ ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ سوئچنگ کہتے ہیں۔ کانٹیکسٹ سوئچنگ مطلب کہ ایک پروسیس اگر ویٹنگ میں چلا گیا ہے تو اس کی جگہ پہ ہم دوسرے کو لے آتے ہیں، سوئچ کر دیتے ہیں، تو دیٹ تھنگ از بیسیکلی کالڈ کانٹیکسٹ سوئچنگ کہلاتا ہے۔ As long as at least one job needs to execute, the CPU remains never idle۔ تو سی پی یو آئیڈل کب نہیں ہوگا؟ سی پی یو آئیڈل کب نہیں ہوگا؟ جس وقت وہ کوئی نہ کوئی جاب کو ایگزیکیوٹ کروا رہا ہوگا تو اس وقت وہ آئیڈل نہیں ہوگا۔ دین ہمارے پاس یہاں پہ نیکسٹ کنسیپٹ آ جاتا ہے ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم کا، جسے ہم ملٹی ٹاسکنگ بھی کہتے ہیں۔ ٹائم شیئرنگ کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل پروسیسز ہیں، یہ ملٹی پروگرامنگ کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کس کا کنسیپٹ ہے؟ یہ ایکسٹینشن ہے، از اے لاجیکل ایکسٹینشن آف اے ملٹی پروگرامنگ بیسڈ آپریٹنگ سسٹم۔ ٹائم شیئرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سی پی یو جو ہے وہ ملٹیپل جابس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، مطلب ملٹیپل پروسیسز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے سوئچنگ کے تھرو۔ کانٹیکسٹ سوئچنگ کو یوز کرتے ہوئے وہ ملٹیپل پروسیسز کو مطلب سرو کرتا ہے۔ آپ کے پاس بہت سارے پروسیسز ہیں، ان کو آپ نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے، اور آپ کے پاس ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہے۔ تو وہ کیسے کام کرے گا؟ وہ ایسے کام کرے گا کہ وہ سوئچنگ کرے گا۔ سوئچنگ ایسے کرے گا کہ وہ ہر ایک پروسیس کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے گا۔ بٹ دا سوئچز اکر سو فریکوینٹلی دیٹ دا یوزرز کین انٹریکٹ ود ایچ پروگرام وائل اٹ از رننگ۔ وہ ایسے کام کرتا ہے کہ وہ ہر ایک پروسیس کو، ہر ایک پروگرام کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتا ہے۔ ایک پروگرام آیا، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا، پھر اگلے پروگرام کو ٹائم دیا، پھر اس اگلے پروگرام کو ٹائم دیا، تو وہ ایک سرکولیشن والے فیشن میں وہ کیا ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے کنٹرول کو، آپریٹنگ سسٹم۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے پروسیسز ہوتے ہیں ان کی وہ باری آ رہی ہوتی ہے اور بڑا تیزی کے ساتھ ان کو وہ موقع دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹائم پہ ایک سے زیادہ ٹاسک پرفارم ہو رہے ہیں۔ تو جو یوزر ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو پروگرام میں نے چلائے ہوئے ہیں نا، مطلب ملٹی اپنا ونڈوز میڈیا پلیئر ہو گیا یا وی ایل سی پلیئر ہو گیا یا کروم ہو گیا یا پھر جو باقی پروسیسز ہو گئے، وہ سارے کے سارے سیم ٹائم پہ چل رہے ہیں، حالانکہ ایکچول میں وہ سارے کے سارے سیم ٹائم پہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ ملٹی ٹاسکنگ کنسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ ایک سے زیادہ پروسیسز کو ایگزیکیوٹ ہونے کا ایک الوژن آ رہا ہو، لاجیکل الوژن ہوتا ہے۔ الوژن مطلب کہ ایک طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ایک ٹائم پہ ایک سے زیادہ پروسیسز یا پروگرام چل رہے ہیں، لیکن ایکچول میں ایک ٹائم پہ ایک ہی پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اتنا تیزی کے ساتھ سوئچنگ آپ کا پروسیسر کروا رہا ہوتا ہے، سی پی یو اتنا تیزی کے ساتھ سوئچنگ کرواتا ہے کہ یوزر کو ایسے لگتا ہے کہ بھی ایک ٹائم پہ ایک سے زیادہ پروگرام جو ہیں وہ میں ایگزیکیوٹ کروا رہا ہوں، لیکن دراصل حقیقت میں بیک اینڈ پہ ایک ہی پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف سمجھ لیں کہ ایک لاجیکل نظریہ ہے، ایک طرح سے ایک ویژولائزیشن ہے اس کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم الاؤز مینی یوزرز ٹو شیئر دا کمپیوٹر سیملٹینیسلی۔ تو ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم کے اندر بہت سارے یوزر ایک ٹائم پہ اس کمپیوٹر کو شیئر کر سکتے ہیں، مطلب اس کو ایک ٹائم پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ سنس ایچ ایکشن اور کمانڈ ان اے ٹائم شیئر سسٹم ٹینس ٹو بی شارٹ، اونلی اے لٹل سی پی یو ٹائم از نیڈیڈ فار ایچ یوزر۔ جو بھی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ ہر ایک یوزر یا ہر ایک کمانڈ کے لیے سی پی یو تھوڑا تھوڑا ٹائم پرووائڈ کرتا ہے۔ ہر ایک کمانڈ یا ہر ایک یوزر کو سی پی یو تھوڑا تھوڑا ٹائم پرووائڈ کرے گا ایز دا سسٹم
switches rapidly from one user to next. Each user is given the impression that the entire computer system is dedicated to his use. वही बात जो भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई थी कि वो जो आपका सीपीयू है वो एक यूजर से दूसरे यूजर या एक प्रोग्राम या दूसरे प्रोग्राम से स्विचिंग इतना तेजी से कर रहा होता है कि यूजर को ये इंप्रेशन जाता है कि वो सारा का सारा सिस्टम सेम टाइम पे वो यूज कर रहा है, मतलब सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो डेडिकेटेडली वो यूज कर रहा है, या सेम टाइम पे सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता। हकीकत में ये होता है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो ये जो है ना मल्टीटास्किंग का जो कंसेप्ट है, ये कौन से प्रोसेसर थे जिनके अंदर इस्तेमाल होता था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये सिंगल प्रोसेसर सिस्टम जो थे उनसे इसका आगाज़ हुआ था, क्योंकि जो है ना सिंगल प्रोसेसर सिस्टम पेंटियम 1 हो गया या पेंटियम इस तरीके जो थे P1 सीरीज जो थी। अब पेंटियम 1 कंप्यूटर अगर किसी ने यूज़ किया हो तो आप लोगों को याद है कि उसके अंदर हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम तो चला रहे होते थे, हालांकि प्रोसेसर तो एक था, सिंगल प्रोसेसर था, लेकिन आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी उसके ऊपर चलाते थे, आप उसके ऊपर अपना क्या है कि कोई मतलब समझ लें कि कोई गाना भी आप लोगों ने साथ में चलाया हुआ है, तो सारी की सारी चीज़ें एट अ सेम टाइम कैसे चल रही थी, हालांकि प्रोसेसर तो एक है। वो अब सिंगल प्रोसेसर का मतलब क्या है, एक ही प्रोसेसर है, वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकता है, लेकिन आपके सामने प्रोग्राम तो मल्टीपल चल रहे हैं। आप लोगों के जहन में तो कभी थॉट तो आया होगा भी कैसे चल रहे हैं, तो उसका आंसर ये है कि वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम एक टाइम पे एक से ज़्यादा जो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा रहा है, वो मल्टीटास्किंग के कंसेप्ट की मदद से उनको वो एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो ये बेसिकली मल्टीटास्किंग उसका बैक एंड था सिंगल प्रोसेसर सिस्टम का, कि वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को वो एग्जीक्यूट करवा सके। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है सारा इसके अंदर। अब उसकी बात आ जाता है हमारे पास, अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? कोई, हम लोगों ने मल्टी प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखा, अब हम लोग आ गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस पे, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है और कैसे परफॉर्म करता है, एक्चुअली वो कैसे परफॉर्म करता है। तो हमारे जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरप्ट ड्रिवन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरप्ट ड्रिवन या इवेंट ड्रिवन भी इनको हम कह सकते हैं। इंटरप्ट ड्रिवन मीन्स कि कोई जब सिग्नल जनरेट होता है, कोई जब इवेंट जनरेट होता है, तो उस इवेंट के अगेंस्ट ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। दे बेसिकली एक्ट अपॉन अ इवेंट जनरेटेड। अब वो इवेंट कौन जनरेट करता है? वो हो सकता है वो इवेंट कोई हार्डवेयर जनरेट कर रहा हो, वो हो सकता है वो इवेंट किसी यूजर ने जनरेट किया हो, यूजर ने जैसे कोई माउस की प्रेस की है लेफ्ट राइट, तो इवेंट जनरेट हो गया ना। लेफ्ट की प्रेस की है तो कोई सिग्नल सीपीयू की तरफ गया है, राइट क्लिक किया तो कोई इवेंट जनरेट हुआ है। इवेंट मींस इंटरप्ट, सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है। सीपीयू डेटा रीड राइट करवा रहा है सीडी रोम से, कंप्लीट हो जब हो गया, सिग्नल जनरेट हो गया कि रीड राइट मतलब कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं आप लोगों के पास? इंटरप्ट ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जो कि आपके इवेंट्स की बेस के ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं। फिर इनके बैक एंड के ऊपर इवेंट हैंडलर्स होते हैं, मतलब यूजर ने अब राइट क्लिक किया है तो सीपीयू के पास रूटीन्स है, इनको हम इस टर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम में इनको हम रूटीन कहते हैं। रूटीन मींस हैंडलर होता है, वो उसको हैंडल करता है कि अब यूजर अगर राइट क्लिक करेगा तो मैंने क्या करना है, अगर उसने लेफ्ट क्लिक किया तो मैंने क्या करना है, अगर उसने की प्रेस की है कीबोर्ड की तो मैंने क्या करना है। तो इंटरप्ट ड्रिवन होते हैं। अगर कोई प्रोसेस नहीं है सीपीयू के पास तो फिर वो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा, कोई इनपुट आउटपुट भी नहीं करेगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो चुप करके सीपीयू क्या है अपना वो बैठा रहेगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, आइडल स्टेट में चला जाएगा कि भाई कोई इवेंट अगर होगा तो मैं मतलब अपना काम शुरू करूंगा। अ ट्रैप और एक्सेप्शन इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट, एक ऐसा इंटरप्ट जो कि सॉफ्टवेयर जनरेट करवाता है, ऐसा सिग्नल, ऐसा इवेंट जो कि एक सॉफ्टवेयर की तरफ से जनरेट होता है। वो सिग्नल एरर भी हो सकता है। अब जैसा कि देखें, आपने एक प्रोग्राम लिखा है, आप उस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, किसी डेटा को, किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब ये मैथ एरर है बेसिकली। तो उस मौके पे आपका सॉफ्टवेयर क्या है, वो इंटरप्ट जनरेट कर देगा। वो इंटरप्ट क्या कहलाता है? वी कॉल इट बेसिकली या एक्सेप्शन, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं, या उसको हम ट्रैप भी कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट इज नोन एज अ ट्रैप और अ
ایکسیپشن، یا آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ کسی ایسے میموری ایریا کو ایکسیس کرنے کی ٹرائی کر رہا ہے جو کہ اویلیبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جو کہ انویلڈ ہے یا آؤٹ آف رینج ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کیا ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر انٹرپٹ جنریٹ کیا جائے گا. تو یہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم انٹرپٹ ڈریون اس لیے کہلائے جاتے ہیں کہ وہ سگنلز کی بیس کے اوپر، ایونٹس کی بیس کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک انٹرپٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی روٹین اویلیبل ہوتا ہے. روٹین مطلب کوئی نہ کوئی ہینڈلر ہوتا ہے جو اس کو انٹرپٹ کو ہینڈل کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کنسیپٹ ہے اس کا. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے اب آپریشن، یہی ہم آپریشن ہی پڑھ رہے ہیں نا، اس کی آپریشنس پڑھ رہے ہیں. اب آپریشن وہ کرتا کیسے ہے؟ بعض آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں وہ ڈیول موڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک ہے، ڈیول موڈ آپریشن. ڈیول موڈ آپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو موڈز ہوتے ہیں، آپ کا آپریٹنگ سسٹم ڈیول موڈ میں کام کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو آپریشن کرنے کے کسی پروگرام یا کسی پروسیس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے بیسیکلی دو موڈز ہیں. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کہ کیا اس کو ہم نے کون سے والے موڈ میں اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے. موڈ کون کون سے ہیں؟ دو موڈ ہیں، ایک یوزر موڈ ہے اور ایک سپروائزر موڈ ہے. اب یہ آپریٹنگ سسٹم کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کیا اس کو یوزر موڈ میں ہم نے آپریٹ کروانا ہے، کیا ہم نے اس کو سپروائزر موڈ میں اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے. سپروائزر موڈ کو ہم کرنل موڈ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم سسٹم موڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم پری ویلیجڈ موڈ بھی اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو دو موڈز ہیں ہمارے پاس، ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بٹس ہوتی ہیں. بٹ آپ کو پتہ ہے بٹ ایک بولین ویلیو ہے آپ کے پاس. بٹ ایک ایسا ڈیٹا ٹائپ ہے جس کی دو ہی ویلیو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یا وہ 0 ہے یا پھر وہ 1 ہے. ایک ٹائم پہ اس کی ایک ہی ویلیو رہے گی، یا 0 ہوگی یا پھر وہ 1 ہوگی. تو یوزر موڈ کی جو بٹ ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ یوزر موڈ کی بٹ آپ کے پاس آپ کی 0 ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا بھی ہے، سوری، جو یوزر موڈ ہے اس کی بٹ کیا ہے؟ وہ 0 ہے، 1 ہے. سوری، یوزر موڈ کی بٹ کیا ہے؟ 1 ہے، اور جو کرنل موڈ کی بٹ ہے وہ کیا ہے؟ 0 ہے. تو آپریٹنگ سسٹم آپ کا اس وقت کس اسٹیٹ میں کام کر رہا ہے؟ کیا وہ کرنل موڈ میں کام کر رہا ہے یا کیا وہ یوزر موڈ میں کام کر رہا ہے؟ وہ آپ کی بٹ بتائے گی. اگر موڈ بٹ، دیکھیں موڈ بٹ، آپ کا آپریٹنگ سسٹم موڈ بٹ کو چیک کر رہا ہوتا ہے. اگر موڈ بٹ کی ویلیو 0 ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم اس وقت کرنل موڈ میں شفٹ ہو گیا ہے، کرنل موڈ میں وہ شفٹ ہو گیا ہے. اگر آپ کی موڈ بٹ کی ویلیو 1 ہے then it means that now your operating system is in user mode ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس موڈ بٹ کا فائدہ کیا ہے یہ آپ لوگوں سے کل کو پوچھا جا سکتا ہے کہ موڈ بٹ کا ایڈوانٹیج کیا ہے. تو موڈ بٹ آپ کو بتاتا ہے کہ کرنٹلی آپ کا آپریٹنگ سسٹم اس وقت کون سی اسٹیٹ کے اندر، کون سے موڈ کے اندر، کون سے چینل کے اندر وہ ایگزیکیوشن کروا رہا ہے. When a computer system is executing on a behalf of a user application، جس وقت وہ یوزر اپلیکیشن، کوئی یوزر کا سافٹ ویئر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو جس وقت وہ ایگزیکیوٹ کروا رہا ہوگا تو وہ یوزر موڈ کے اندر ہوگا. اور فرض کر لیں وہ جو آپ کا سافٹ ویئر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نے کوئی آپریٹنگ سسٹم کی سروس لینی ہے، یا میں نے کوئی ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے. اب یہاں پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، بڑا بیسک پوائنٹ ہے، بڑا ایزی ٹاپک ہے. بات یاد رکھنی ہے کہ جس وقت آپ کا سافٹ ویئر یا آپ کا پروگرام، اس کو جس وقت کوئی ہارڈ ویئر ریسورس چاہیے ہوتی ہے، مطلب اس نے جس وقت کوئی ہارڈ ویئر ریسورس، مطلب ریم ہو گئی، آپ کی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہو گئی، یا آپ کا گرافکس کارڈ ہو گیا، یا آپ کے کوئی اور ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں، ان کو اس نے استعمال کرنا ہے. آپ کے سافٹ ویئر نے آپ کے جس وقت کسی ہارڈ ویئر کمپوننٹ کے ساتھ اپنی کوئی انٹریکشن کرنی ہے دین اٹ ول سوئچ انٹو اے کرنل موڈ. تو پھر اس کو کس موڈ میں جانا پڑے گا؟ اس کو کرنل موڈ کے اندر اس کو شفٹ اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. جو آپ کا کرنل موڈ ہوتا ہے وہ آپ کا ایسا موڈ ہے کہ جو آپ کو ہارڈ ویئر تک ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے. یوزر موڈ میں اگر آپ لوگ ہیں تو آپ ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کو ایکسیس نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگوں کو ہارڈ ویئر تک رسائی چاہیے تو آپ لوگوں کو کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کرنل موڈ کے اندر سوئچ کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ڈیاگرام کو سمجھیں. اب دیکھیں یوزر پروسیس ہے، یہ دیکھیں لیئر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، دو آپ لوگوں کو لیئر نظر آ رہی ہیں. اس لیئر کے اندر دیکھیں ایک یوزر لیئر ہے اور ایک کرنل لیئر ہے. یوزر موڈ میں بٹ کیا ہے؟ 1 ہے، اور کرنل موڈ کے اندر بٹ کیا ہے؟ 0 ہے. اب یوزر پروسیس چل رہا ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے، یکدم اس کو
اپنا کرنل موڈ میں جانا ہے، مطلب اس کو کوئی ہارڈ ویئر کے اوپر کوئی مطلب اس کو کوئی ایکسیس چاہیے ہارڈ ویئر کی، تو وہ کیا ہے ڈائریکٹ نہیں جائے گا، سسٹم کال جنریٹ ہوگی، یہاں سے سسٹم کال جنریٹ ہوگی، وہ اس کو کرنل کے پاس لے جائے گا، کرنل وہ کام پرفارم کروائے گا۔ کرنل کیا ہے آپ کو پتہ ہے کمپوننٹ ہے، یہ بھی کمپوننٹ ہوتا ہے، سافٹ ویئر کمپوننٹ ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ آگے کام پرفارم کرواتا ہے، خود سے وہ کام نہیں کرتا، وہ کام پرفارم کراتا ہے، وہ کام پرفارم کروائے گا، اور جو اس کا رپلائی ہوگا وہ واپس جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ آپ کی یوزر پروسیس کو واپس وہ ریٹرن کر دے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ ڈیول موڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ یوزر موڈ نے ریکویسٹ کیا کرنل کو، کرنل نے اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کی، پروسیس کیا اور رپلائی واپس کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ ڈیول موڈ بنایا کیوں گیا ہے، ڈیول موڈ بنانے کا فائدہ کیا ہے، ہم نے سنگل موڈ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ دیکھیں کرنل موڈ کی اگر ہم بات کریں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کرنل موڈ میں یہ سپروائزر موڈ ہوتا ہے، سسٹم موڈ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کی ایکسیس ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر پہ اور جو آپ کی جو کور سروسز ہوتی ہیں آپریٹنگ سسٹم کی، ان تک آپ لوگوں کی ڈائریکٹ رسائی ہوتی ہے۔ اب فرض کریں آپ نے کیسا، اگر آپ لوگوں کے پاس سنگل، یعنی نیچے ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے ایم ایس ڈاس کی، یہاں پہ دیکھیں، یا ایم ایس ڈاس جو آپ کے پاس ایم ایس ڈاس مائکروسافٹ ڈاس تھا، جو کہ پرانا آپریٹنگ سسٹم تھا، ٹھیک ہے، جو کہ جس کے اندر ڈیول موڈ نہیں ہوتا تھا، وہ سنگل موڈ تھا، اس کے اندر یوزر پروسیسز اور جو کہ آپریٹنگ سسٹم کی جو سروسز ہیں وہ ایک ہی موڈ کے اندر کام کر رہی ہوتی تھی۔ اب فرض کر لیں کہ آپ نے کوئی ایسا پروگرام بنایا ہے، اس کے اندر کوئی ایشو آ گیا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا ہے، وہ جس وقت کرپٹ ہو جائے گا نا پروگرام، تو وہ آپ کے پورے آپریٹنگ سسٹم کو بھی ساتھ میں کریش کروا دے گا، اگر آپ لوگوں نے سنگل موڈ یوز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سنگل موڈ کے اندر آپ لوگوں کی ہارڈ ویئر تک ڈائریکٹ رسائی ہوتی ہے، اور آپ کی جو آپریٹنگ سسٹم کی جو کور سروسز ہوتی ہیں ان تک ڈائریکٹ رسائی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی ایشو آئے گا تو پورا کا پورا آپریٹنگ سسٹم ہی کریش کر جائے گا۔ آپ کے یہاں پہ کچھ پروگرامز ہیں، ان کو بعض اچھا کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کرنل موڈ کے اندر چلانا مجبوری ہے ہماری، کیونکہ ان کو ہم نے فاسٹلی ایگزیکیوٹ کروانا ہے، فاسٹ ایگزیکیوٹ کروانا ہے۔ جیسا کہ آپ کے پاس جو آپ کے گرافکس ڈرائیور ہوتے ہیں یا ساؤنڈ کارڈ ڈرائیورز ہوتے ہیں، ان کو ہم کہاں پہ ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں، یہ ہمیشہ کرنل موڈ کے اندر ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آپ ڈرائیور کرتے ہیں، اگر ڈرائیور غلط انسٹال ہو جائے یا ڈرائیور صحیح انسٹال نہ ہو، تو آپ لوگوں کی وہ ونڈو کو کریش کر دیتا ہے۔ آپ کی ونڈو کیوں کریش ہو جاتی ہے؟ غلط ڈرائیور انسٹال کرنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ کون سے موڈ میں چل رہا ہوتا ہے، وہ کرنل موڈ کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ کرنل موڈ میں چلنے کی وجہ سے اس کی ڈائریکٹ ایکسیس ہوتی ہے آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے میموری والے ایریے کے اندر، تو جس وقت آپ لوگوں کا ڈرائیور کرپٹ ہوگا تو وہ ساتھ میں آپ کی ونڈو کو بھی کریش کر جاتا ہے۔ اب جیسا کہ باقی آپ لوگ گیمز کھیلتے ہیں یا باقی چیزیں کھیلتے ہیں، وہ اگر کرپٹ ہو بھی جاتی ہیں تو وہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم پہ افیکٹ نہیں ڈالتی، کیونکہ وہ یوزر موڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، ان کا آپریٹنگ سسٹم کے اوپر افیکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کو اینڈ کر رہے ہیں۔ فردر کل ہم مزید پڑھیں گے اور چیپٹر کو کل ہم اینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔